बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। इरशाद भट्टी साहब ने शहनशाह अली नकवी से इंटरव्यू लिया जिसमें उनसे शिया मसलिक और खुलफा राशिदीन के बारे में सवाल जवाब हुए। हज़रत अली हो गया, हज़रत इमाम हसन हुसैन हो गया, फातिमा ज़हरा हो गए, सब के सब वो खुलफा राशिदीन से राजी थे और खुश थे। यह अलग बात है कि शुरू में हज़रत अली को ये नागवार गुजरी कि जब खिलाफत तय की जा रही थी तो उस वक्त मुझसे मशवरा क्यों ना दिया गया। हज़रत उमर ये बात कहते हैं कि जी उस वक्त मामलात ही कुछ ऐसे थे कि जल्द अज जल्द काम निपटाना था, वरना फसाद खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से आपको बर वक्त मुतल्ला न किया जा सका। बहरहाल ये मामलात शिया और सुन्नी के चलते आ रहे हैं। शिया हजरात कुछ कहते हैं, सुन्नी हजरात कुछ कहते हैं। मकसद यह है कि एक अलहदा से तफरका बाजी रखने का बहाना है, अपनी दुकान आगे बढ़ाने का बहाना है, वरना अगर मिल बैठा जाए तो एक मुसलमान और एक कलमा होना ही काफी है, एक किबला होना और एक खुदा और नबी होना ही काफी है। क्योंकि जब दुश्मन के बम आते हैं, दुश्मन की गोलियां आती हैं, तो वो ये नहीं पूछते कि आप में से कौन शिया है और कौन सुन्नी है, कौन देवबंदी बरेलवी और अहले हदीस है और कौन दूसरे मसले का आदमी, ये वो नहीं पूछते। ये हमारे अंदर जो तफरीक है, ये जो नफरतें हैं, आज सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि हम लोग एक दूसरे से निकाह करना भी पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि एक दूसरे से हम कुरान सुनना भी पसंद नहीं करते। अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि जो बरेलवी यहाँ से जाते हैं वो इमाम काबा और इमाम मस्जिद नबी के पीछे नमाज अदा नहीं करते। ये कितनी एक घटिया हरकत है, कितनी इनके जहनों में नफरतें भरी गई हैं। शिया सुन्नी के साथ निकाह करना पसंद नहीं करता, बरेलवी देवबंदी के साथ निकाह करना पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि ये एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ना पसंद नहीं करती। उलमा ने इनके दिलों में किस तरह नफरतें भर दी हैं, ये सारी बातें अपनी जगह। जब शहनशाह अली नकवी साहब से इंटरव्यू लिया गया तो उनसे कहा गया कि हजरत अली का फरमाया है कि इस उम्मत में से बेहतरीन अफराद जो हैं वो हजरत उमर और हजरत अबू बकर सदीक है। हजरत अबू बकर सदीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते रहे। हजरत अबू बकर सदीक और उमर नाम अहले बैत में रखे गए। जाफर बिन अबी तालिब की ज़ौजा का निकाह अबू बकर सिद्दीक से हुआ, बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने मोहम्मद रखा, जिसे हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मिस्र का निगरान मुकर्रर किया था। उनकी वफात के बाद हजरत अली ने उनसे शादी की जिससे बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने यहया रखा। पांचवें इमाम मोहम्मद बाक़िर अबू बकर सिद्दीक की पोती से शादी की उन्होंने। आगे फरमाते हैं कि उम्मत के बेहतरीन अफराद हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर हैं। लेकिन जब ये सवाल किया गया हजरत शहनशाह अली नकवी साहब से कि ये क्या मामलात हैं, आप लोग कुछ कहते हैं इमाम हजरत अबू बकर सदीक उमर से आप लोग इतने नाला हैं कि बाद औक़ात उन पे लान तान भी करते हैं, तकफीर भी करते हैं, ये क्या मामला है। तो उन्होंने कहा ये तमाम के तमाम वाक़यात हजरत बीबी फातिमा तो ज़हरा के नाराजगी से पहले की। वो नाराजगी ज़ाहिर यूँ करते हैं कि अबू बकर सदीक से जब उन्होंने बाग फदक का मामला उठाया तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया कि ये अंबिया की जो मिल्कियत होती है वो विरासत नहीं होती, वो बैतुल माल होता है, लिहाजा ये आपको नहीं दी जा सकती। कहते हैं जी इस बात पे वो उनसे नाराज थी। और इसी तरह ही कहते हैं हज़रत उमर पे ये इल्ज़ाम आता है कि उन्होंने हजरत बीबी तो ज़हरा के ऊपर दरवाजा गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसको चोट आई और वो नाराज हो गई। ये उनकी नाराजगी की वजूहात है। लिहाजा ये तमाम मामला तो निज पे हैं, ये इंटरव्यू सुनने के काबिल है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आइए देखते हैं किस तरह पैंतरे बदल बदल कर शहनशाह अली नकवी अपने जवाब रिकॉर्ड करा रहे हैं। तो सर अब कुरान मजीद में सहाबा किराम और खुलफा राशिदीन पे मैं आया हूँ। कुरान मजीद में सूरह सजदा, सूरह आल इमरान, सूरह अल फतह, सूरह तौबा, सूरह हशर, सूरह मायदा, सूरह अहज़ाब और कई जगहों पर सहाबा किराम की फजीलत बयान हुई है। बेशक अब हज़रत अली ने रज़ी अल्लाह ताला ने खुतबे में कहा इस उम्मत में बेहतरीन अफराद अबू बकर और उमर हैं। ये मोहम्मद अल-कैनी असूल काफ़ी के तर्जमे अश-शाफ़ी में है, आपके उसमें है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला फरमाते थे हम नबी के साथ हीरा पहाड़ी पर थे, अचानक पहाड़ी हिलने लगी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुक जा, तुझ पर नबी, सद्दीक और शहीद खड़े हैं। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर सद्दीक के बारे में फरमाया इनकी इत्बा करने वाले के लिए निजात है, इनसे अदावत रखने वाला काफिर और हलाक बर्बाद होने वाला है। नवासुख तवारीख में मरूफ या मौरख आमद बिन अबी याकूब लिखते हैं हज़रत
حضرت ابن عباس سے یہ مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی حضرت ابو بکر، یعنی یہ حضرت ابن عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے چچیرے بھائی تھے، حضرت ابو بکر تمام صحابہ میں تقوی و طہارت میں برتر مقام کے حامل اور زاہد و پاکیزگی میں سب سے بلند تھے۔ معروف شیعہ مورخ احمد بن ابی یعقوب لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق سے ام کلثوم بنت علی کی شادی ہوئی اور 10,000 دینار حق مہر مقرر ہوا۔ سید مرتضیٰ الشافی میں فرماتے ہیں کہ وہ ابو بکر اور عمر سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب حضور کی قبر مبارک پر آتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ دونوں پر بھی سلام پڑھتے۔ حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی اور ان کے تحائف قبول کیے۔ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، حضرت زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا۔ ابو سفیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی دوستی کے چرچے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں میں سے 3 کی شادیاں بنو امیہ میں ہوئیں۔ حضرت فاطمہ کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت علی سے شادی رسول اللہ کے حکم پر گواہ بنے کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ ابو جعفر طوسی المالی طوسی جلد 1 میں۔ حضرت اسمہ بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب کی زوجہ تھیں۔ آپ کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق سے شادی ہوئی۔ ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد تھا، جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا۔ حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی ہوئی، بیٹا یحییٰ پیدا ہوا۔ اچھا، حضرت علی کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت حسن کے بیٹے کا نام ابو بکر، حضرت امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں علی اکبر، عبداللہ اور ابو بکر، زین العابدین کی کنیت ابو بکر، ابو موسیٰ کاظم کے بیٹے کا نام ابو بکر، اور 5ویں امام محمد باقر نے حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی سے شادی کی۔ کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے۔ اس کے باوجود حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، اللہ ان پہ راضی ہو ان سے اور راضی ہے اللہ ان سے، یہ جو تکفیر، یہ جو کہ ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جس حضرت علی نے ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کو خلیفہ مانا، ان کے بچوں کے اپنے بچوں کے نام ان کے رکھے، رشتے کیے آپس میں۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ سب سے پہلا تو یہ جتنی روایات ہیں تقیہ پہ عمل ہوں گی۔ دوسرا جواب ابھی میرا اگلا موضوع تک یہی ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ کہ یہ ساری جتنے بھی آپ نے چیزیں پڑھی ہیں یہ سب دروازہ جلنے گرنے بی بی کی ناراضگی سے پہلے کی روایات ہیں۔ یہ ساری روایات، سارے واقعات بی بی صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ناراض رہیں حتیٰ توفیت، جب تک زندہ رہیں۔ اسی بخاری میں ہے کہ نبی نے فرمایا جس سے میری فاطمہ ناراض اس سے میں ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اسی بخاری کے اندر ہے کہ بی بی جب تک زندہ رہیں سلام کا جواب نہیں دیتی تھی شیخین کو۔ سر یہ حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر، نہیں یہ تو ناموں پہ بات نہیں کر رہا، ناموں پہ بات کروں گا، آپ نے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایک ساتھ بیان کی، یہ کئی مختلف موضوعات ہیں، لیکن جو اصل بات تعریفوں والی ہیں کہ تعریفیں کی، نماز پڑھی اور بہت ساری چیزیں پڑھی نا، نہیں میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا جواب ہے۔ اس کا جواب پہلا تو یہ ہے کہ یہ ساری تقیہ پر حمل ہے۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ساری روایات بی بی کے ناراض ہونے سے پہلے تقیہ کو اب ذرا واضح کر دی، کیونکہ اللہ میرا کہ کسی نقصان سے بچنے کے لیے اپنا عقیدہ چھپا کر کسی دوسرے عقیدے کا اظہار نہیں ہے، یہ نہیں ہے تقیہ، یہ نہیں ہے تقیہ، یا حق بات چھپانے اور جھوٹ بولنے کا نام یہ بھی تقیہ نہیں ہے، یا اصل بات چھپانے اور چھپا کر کچھ اور کرنے کا نام تقیہ نہیں۔ سامنے والے کی استعداد کے مطابق بات کرنے کو تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ استعداد مخاطب بولنے والے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، تقیہ استعداد مخاطب کا مسئلہ ہے، سننے والے کا مسئلہ ہے۔ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے سامنے وہ بات کی جائے، اس کے سامنے جو بات کی جائے گی اس انداز سے کی جائے گی کہ کوئی فساد نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی لڑائی نہ ہو۔ تقیہ اسے کہا جاتا ہے، جھوٹ بولنے کو نہیں کہا جاتا۔ اب وہ لفظ ایسا انتخاب کریں گے جو جھوٹ نہیں ہوگا، وہ سچ ہوگا، صحیح ہوگا، مگر سامنے والا اپنی مراد لے گا اور آپ اپنی مراد لیں گے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ تقیہ اللہ کرتا ہے، تقیہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقولہم، یہ تقیہ ہے۔ ہم انبیاء کرام لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرتے ہیں، یہ تقیہ تو ہے۔ آپ اپنی عقل کے مطابق بات فرمائیں نا، آپ لوگوں کی عقلوں کے مطابق کیوں بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کی عقلوں کے مطابق بات کرنا، ان کی صلاحیتوں کے مطابق بات کرنا، اس ماحول کے مطابق بات کرنا جس میں منافقت، جس میں خدا نخواستہ جھوٹ، یہ سب چیزیں شامل نہیں ہیں۔ ہاں، سامنے والے سے اس انداز سے آپ بات کریں کہ وہ بات اس کو سمجھ میں آ جائے یا اس وقت کا فساد ٹل جائے، اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ بھی
ایک ساتھ حرام نہیں کرے گا ساری چیزیں. اللہ بھی آہستہ آہستہ معیار مزاج بنا بنا کر چیزوں کو حرام کرے گا. آ گئی بات, آتے ہیں اسی بات کے اوپر کہ یہ ایک تو تقیہ پہ حمل ہوگی. یہ سارے واقعات خاص طور پہ نماز پڑھنا اور محبتوں کا اظہار, یہ سب چیزیں ہیں حضرت زہرا کی ناراضگی سے پہلے, اور وہ ہوا ہے نبی کی رحلت کے بعد. جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے, بی اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں, فضق مانگنے کے لیے گئیں. مولا علی بیعت نہیں کر رہے تھے, گھر میں ہی تھے, سب نے بیعت کر لی تھی الا ان افراد کے جو مولا علی کے ساتھ آپ کے گھر میں رہتے تھے, یعنی آپ کی پناہ میں تھے, آپ کے ساتھ تھے. وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے اور ہم بیعت نہیں کریں گے, ہم نہیں کرنا چاہتے بیعت. بڑی تعداد نے بیعت نہیں کی, اور بعض جن صحابہ نے بیعت نہیں کی وہ بھی تو صحابی تھے, اور کلہم عدول اگر ہے, اور اگر قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی ایک صحابی کے پیچھے بھی اگر آپ رہیں تو آپ ہدایت پا جائیں گے, تو سب نے تو بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے, وہ جو واقعہ پیش آیا کہ بھی مولا کو لینے کے لیے گئے کہ جی بیعت کریں, یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے. میں نے تو 36 کتابیں ایسے کھول کے دکھائی ہیں, اتفاق سے آپ کو دے دی. ٹھیک ہے, تو وہ جو کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا, وہ سارے واقعات, یہ سارے واقعات بی کی ناراضگی سے پہلے کے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جو نام رکھنے والی بات ہے, تو سوال یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت تو بہت اونچا ان کا معیار ہے. ائمہ اہل بیت ناموں کے کاموں میں آ کر, ناموں کے مسائل میں آ کے نہیں الجھیں گے. اہل بیت نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا. یزید نام کون سا برا ہے؟ کربلا میں ایک یزید ہے, وہ رحمت اللہ علیہ ہے, اور امام حسین کو مارنے والا ایک یزید ہے, وہ لعنت اللہ علیہ ہے. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. جی, لیکن نام سے سر کوئی یزید رکھتا تو نہیں آج. نہیں, مراد یہ ہے کہ نام تو ذاتی طور پہ برا نہیں ہوتا, کردار ہوتا ہے. جو سر کتنے لوگوں کا نام آج یزید ہے یا شمر رکھا گیا ہے؟ کسی شیعہ نے رکھا ہے؟ میں نے تو مکے میں دیکھا ہے کہ یزید کے نام سے شارع ہے. شیعہ نہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں رکھتے, رکھ رہے ہیں لوگ. نہیں, میں شیعہ کی بات. کراچی میں کتاب لکھی گئی یزید رحمت اللہ. سر میں شیعہ نے لکھی نہیں, شیعہ نے نہیں لکھی. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکھا جاتا. میرا سوال ہے کہ کتنے شیعوں نے اپنا نام یزید یا شمر رکھا ہے؟ شیعہ تو نہیں رکھیں گے. نہیں رکھیں گے. تو کیوں رکھیں گے؟ حضرت علی کے بیٹے کا نام عمر, حضرت حسن کے بیٹے کا نام عمر, حضرت زینب العابدین نے اپنے بیٹے کا نام. یہ کہاں سے طے ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ نام ہے؟ یہ کہاں سے طے ہے کہ وہ حضرت عمر ابن خطاب کا نام ہے؟ حضرت ابوبکر ابن قحافہ کا نام ہے. وہ یہ کہاں سے طے کر رہے ہیں کہ وہ نام جو اہل بیت نے رکھے وہ ان کے نام تھے؟ یہ نام تو چلے آ رہے تھے نا, ان کے اجداد میں بھی نام. یزید اور شمر ممنوع ہو گئے جب سے واقعہ کربلا ہوا. میں تو اپنے بیٹے کا نام یزید یا شمر نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے, میں شیعہ بھی نہیں ہوں. تو کیوں رکھے ان لوگوں نے اس لیے کہ ان کے نام اگر اتنی بڑی ناراضگی تھی, اتنا نہیں, ان کے نام نہیں تھے نا. یہ نام تو یہ پہلے سے چلے آ رہے تھے, ان کے اپنے اجداد میں یہ نام تھے. اور پھر یہ نام کوئی پہلی دفعہ تو ان کا تھا نہیں کہ وہ نام رکھیں گے تو انہی کا نام رکھا جا رہا ہوگا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ انہوں نے تو نام رکھے. محبت تو دو طرفہ ہونی چاہیے. آپ مجھے 6 مثالیں تو دیجئے, 4 مثالیں تو دیجئے جو علی, فاطمہ, حسن, حسین نام رکھے. 80 سال تک اہل بیت کے نام رکھنے پہ پابندی تھی. دو طرفہ محبت کیوں نہیں ہے؟ اہل بیت کا معیار تو اونچا ہے, وہ تو نام رکھیں گے. وہ ان ناموں کی وجہ سے تناؤ نہیں کریں گے, کھچاؤ نہیں کریں گے, جھگڑا نہیں کریں گے. لیکن اہل بیت کے نام رکھے گئے انہی گھرانوں میں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت تناؤ نہیں کریں گے, جھگڑا نہیں کریں گے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جھگڑے کیوں آج پیدا ہو رہے ہیں جو اہل بیت نہیں چاہتے تھے. نہیں, اہل بیت تو جھگڑا نہیں چاہتے تھے, لفظ جھگڑا نہیں, لیکن اہل بیت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے, ان کا جو حق چھینا گیا ہے, جو ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اس کو بیان کرنا بھی قرآن کا حکم ہے, اس کو بیان کرنا بھی اہل بیت کا حکم ہے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتیاں ہوئے ہیں, جو ہمارے امر کو زندہ کرے اس پہ اللہ رحم کرے. پوچھا گیا کہ آپ کا امر کیا ہے؟ فرمایا ہماری امامت و خلافت, یہ ہمارا امر ہے جس کو چھین لیا گیا, جسے غصب کر دیا گیا. سر میں آپ کے ساری باتیں, اہل بیت ہمارے سر کا تاج, پہلے بھی کہہ چکا ہوں, لیکن کیسے ہو سکتا ہے کہ سر میں اپنے بیٹے کا شیعہ نہ ہو کر یزید اور شمر نہیں نام رکھوں گا کیونکہ وہ میرے اہل بیت کا گستاخ ہے, قاتل ہے. اور جب اہل بیت اور پھر شادیاں ہوئی سر. اچھا اگلی بات شادی کا جواب دیتا ہوں. ہاں دیکھیں, 2 جواب تو, ایک تو میری یہی کہ ایک تو یہ نام ان کے نام یعنی حضرت علی کے, دوسرا جواب حضرت اسما بنت امیس حضرت علی کے سگے بھائی جعفر بن ابی طالب کی زوجہ, آپ کا انتقال ہوتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق سے شادی ہوتی ہے. ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام محمد, جسے حضرت علی نے مصر کا نگران مقرر کیا. حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد حضرت علی سے شادی, بیٹا یحییٰ پیدا ہوا.
صحیح ہے. اب یہ جو آج کا ماحول ہے اس میں تو ان کو شادیاں کرنی نہیں چاہیے. نہیں وہ دیکھیں، ایک تو میں عرض کروں کہ ایک تو کچھ ایسے امور اور کچھ ایسے موضوعات ہیں جنہیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فورم نہیں ہے. ٹھیک. اس کے لیے تھوڑا سا یعنی یہ نہیں کہ مجھے نہیں آتا جواب، لیکن میں چاہ نہیں رہا. اور سر پانچویں امام محمد باقر نے حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی سے شادی کی. کلینی آپ نے اپنی کتاب اصول، آپ کے کلینی نے اپنی کتاب اصول میں یہ لکھا ہے. دیکھیں یہ تو آپ مرحبا بناصرنا والی بات ہے، یعنی جہاں یہ بات ہے وہاں تو اس سے پہلے والی بات زیادہ مضبوط ہے نا جی. کہ حضرت ابوبکر کی زوجہ حضرت اسماء بنت عمیس سے مولا علی نے شادی کی. جی. ان کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہا، فرمایا محمد و ابنی و ان کان من صلب ابی بکر، یہ صلب ابی بکر سے ہے مگر میرا بیٹا ہے. یہ حضرت محمد کے بعد تو جھگڑا ہی ختم ہو. جھگڑا تو نہیں ہے نا، جھگڑا نہیں ہے، تحقیق ہے. جھگڑا نہیں ہے، تفسیر ہے. جھگڑا نہیں ہے، ریسرچ ہے. جھگڑا نہیں ہے. یہی بات پیار سے کی جا سکتی ہے. اگر یہ بات لڑکے کریں گے تو جھگڑا ہو جائے گا. ہم علمی تحقیقی گفتگو کو پیار سے کرنے کے قائل ہیں، جھگڑ کے کرنے کے قائل نہیں ہیں. اگر پیار سے کریں گے تو تحقیقی موضوعات ہیں نا یہ، جی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے. حضرت ام کلثوم جو جن کا عقد حضرت عمر سے آپ فرما رہے ہیں نا، وہ حضرت عمر کی بیٹی ہیں. حضرت علی کی حضرت عمر سے جن کا عقد ہوا ہے وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، وہ انہی کی بہن ہیں. حضرت اسماء بنت عمیس کی بیٹی ہیں. جی. وہ حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں جو مولا علی کے گھر میں پلیں، اور مولا علی کے گھر سے حضرت عمر کا ان کا عقد ہوا اور وہ حضرت عائشہ نے عقد کروایا. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں کہ ایک چیز کی قباحت یا ایک چیز کی وضاحت وقت کے گزرنے سے ہوتی ہے. کربلا کے واقعے کے 100 سال بعد تک امام حسین کی شہادت کی جو ظلم ہے نا، اس کی قباحت لوگوں کا احساس ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا. 100 سال کے بعد آہستہ آہستہ کھلا کہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. آپ مجھے بتانا چاہ رہے ہیں یا میں ہو سکتا ہے آپ کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو کچھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ایون پانچویں امام محمد باقر رضی علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت انہوں نے شادیاں کی. میں اس کر رہا ہوں نا، وہ تقیہ پہ حمل ہے. اگر ایسا نہیں کرتے تو اس سے بڑا فساد ہوتا. یہ کیا کم تھا جو ہوا ان کے ساتھ، مزید اور چاہ رہے تھے کروانا. اچھا سر، تقیہ پہ آ جاتے ہیں. اور آپ کے امام بخاری کہا جاتا ہے، اگر میں غلط نہیں، محمد بن یعقوب بن کلینی کو امام، جیسے ہمارے امام بخاری ہیں ویسے آپ کے امام بخاری ہیں. صحیح. اصول کافی میں پانچویں امام حضرت باقر سے روایت کرتے ہیں، تقیہ میرے آباء و اجداد کا دین ہے، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. حضرت جعفر صادق دین کا 9% تقیہ ہے، اور جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین ایمان نہیں. اب سورہ مائدہ میں ہے کہ اے رسول جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا. تقیہ سر ایک یہ میں نے کئی آپ میں پڑھا کہ مثال کے طور پہ ایک ہے کہ جیسے میں ابھی کہوں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، فروغ کافی میں ہے، یہ آپ کے فروغ کافی کتاب میں، امام جعفر صادق فرماتے ہیں میرے والد باقر بنو امیہ کے دور میں فتویٰ دیتے تھے کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے. ان کا فتویٰ تقیہ پر مبنی تھا، مگر میں تقیہ نہیں کرتا اور فتویٰ دیتا ہوں کہ باز اور چیل کا شکار کیا ہوا جانور حرام ہے. الکیانی یا الکلینی کتاب الروضۃ من الکافی میں شیعہ راوی محمد بن مسلم ہے. میں امام جعفر کی صادق کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں امام ابو حنیفہ بھی بیٹھے تھے. میں نے امام سے کہا میں نے رات عجیب و غریب خواب دیکھا ہے. آپ نے کہا اپنا خواب بیان کرو. آج ابو حنیفہ بھی بیٹھے ہیں، یہ بہتر طور پر اس کی تعبیر بتا سکتے ہیں. میں نے خواب سنایا، ابو حنیفہ نے تعبیر بتائی، امام نے تائید فرمائی. تھوڑی دیر بعد امام ابو حنیفہ وہاں سے چلے گئے. میں نے کہا مجھے اس ناسبی کی تعبیر اچھی نہیں لگی. امام بولے ابو حنیفہ نے جو تعبیر بتائی وہ غلط ہے. اب یہ اگر تقیہ ہے کہ فساد اور اس سے بچنے کے لیے جان جانے کا خوف، تقیہ. آپ کے امام کہتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے مرتے ہیں، انہیں علم غیب بھی ہے، اپنی موت کے وقت کا علم رکھتے ہیں. یا جسمانی ایذا کا خوف، مطلب اماموں نے جسمانی ایذا کے خوف سے حق چھپایا. سورہ مائدہ میں ہے کہ رسول جو آپ کی طرف، آپ کے پروردگار کی طرف نازل کیا گیا اس کی اعلانیہ تبلیغ کریں. آپ نے ایسا نہ کیا تو گویا آپ نے رسالت کا حق ادا نہ کیا. سورہ حشر میں ہے نبی جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ
اعلان اس کا اظہار کریں اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کیا میں نے رب کا دین تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں پہنچا دیا ہے۔ تب آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ ہو جا، پھر فرمایا جو یہاں حاضر ہے وہ دوسروں کو اس اجماع میں موجود نہیں میرا پیغام پہنچا دے۔ سورۃ الاحزاب میں جو لوگ اللہ کے پیغام کی تبلیغ کرتے ہیں وہ اسی سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ سورۃ الاحزاب میں یہ تاکہ اللہ سچ بولنے والوں کو سچ بولنے کی وجہ سے بہتر بدلہ عطا کرے اور منافقوں کو عذاب دے۔ ڈر اور احتیاط کو تقسیم کرنا پڑے گا۔ یہ آپ تقیہ کو اگر ڈر شمار کریں گے تو مذمت ہو جائے گی، جو بری بات ہے، اور احتیاط کہیں گے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا جب میں ان سے کہتا ہوں کہ میدان جہاد میں چلو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں، اور جب ان سے کہتا ہوں کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں، میں جہاد کے پر لے جاتا ہوں تو یہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ موت کی طرف لے جا رہے ہیں، روکتا ہوں تو کہتے ہیں یہ موت سے ڈر رہے ہیں۔ تو احتیاط اور خوف میں فرق ہے۔ اس وقت یہ کام کرنے کا نہیں ہے، اس سے بڑا مرحلہ آئے گا اس پہ ہم جان بھی قربان کر دیں گے، اور ایسا کیا ان ہستیوں نے۔ زیادہ بڑے مقصد کی خاطر قربان ہونا، چھوٹی چیز پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا، یہ ان کی مصلحت میں نہیں تھا۔ یہ چھوٹی چیزیں تھیں جن کے اوپر یہ اپنے آپ کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے، یہ قربان کرنا چاہتے تھے بڑے اساسی عنوانات اور اساسی موضوعات کے اوپر۔ یہ تقسیم ہم کریں گے تو یہ مسئلہ حل ہے۔ سر شیعہ محدث جسے صدوق کا لقب دے رکھا ہے، مطلب بہت زیادہ سچ بولنے والا، علی بن حسین اپنی کتاب الاعتقادات میں بن موسیٰ بن بابوے تقیہ تک کرنا فرض ہے، جس نے اسے ترک کیا گویا اس نے نماز کو ترک کیا۔ یہ بھی ٹھیک۔ اچھا سر، اب آپ ابو القاسم حسین بن روح نوبختی تیسرے نائب خاص امام حسن عسکری کے اصحاب، بغداد میں محمد بن عثمان دوسرے نائب خاص کے قریبی معتمد، نوبختی لکھتا ہے فرقہ شیعہ میں امام جعفر صادق نے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر کو اپنی بعد امامت کے لیے نامزد کیا تھا کہ میرے بعد وہ امام ہو گئے، لیکن ان کے بیٹے کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا، جس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت آپ نے تو انہیں امامت کے لیے نامزد کیا تھا، کیا آپ کو اپنے بیٹے کے انتقال کا علم نہ تھا؟ آپ نے فرمایا صرف مجھے ہی نہیں اللہ کو بھی نہ تھا، اللہ کو بدا ہوا ہے۔ یہ بدا کیا ہے سر؟ عقیدہ بدا اور عقیدہ رجعت، یہ دو ایسے معاذ عقائد اللہ ہیں۔ نہیں، یہ لفظ، اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں، لیکن از بدا کے اوپر بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے یہ آپ نے یہ اس لفظ سے میں متفق نہیں ہوں کہ اللہ کو بھی علم نہیں تھا۔ جی یہ لفظ جو ہے وہ یہ لفظ ہی ٹھیک نہیں ہے۔ لفظ بدا کے اوپر بات کی جائے۔ بدا ایک ایسا عنوان ہے عقائد کے اندر جس میں تقدیر کی تبدیلی کا عنوان اور بحث کی جاتی ہے۔ انسان کی مقدر میں ہے، مثلا میرے مقدر میں ہے کہ میں 70 سال کی عمر میں مر جاؤں گا، یہ میرے لیے لکھ دیا گیا۔ میں 80 سال تک نہیں مرتا، میں 60 سال میں مر جاتا ہوں۔ تو یہ جو میری تقدیر میں تبدیلی آ رہی ہے، اس کے پیچھے کچھ علتیں ہیں۔ ان علتوں کے ذریعے سے میری عمر بڑھ گئی یا میری عمر کم ہو گئی، یہ جو بحث ہے نا، اسے کہتے ہیں بدا کا علم۔ یعنی اللہ کو تو پتا ہے کہ میں مروں گا 70 سال میں، مگر 70 سال میں مروں گا ان شرائط کے تحت۔ میں نے اگر خود اپنے اختیار سے، یہ بحث آتی ہے جبر و اختیار کی بحث عقائد میں، عقیدہ توحید کے اندر جبر و اختیار کی بحث کے اندر ایک بحث سرایت کر کے جائے گی عقیدہ بدا کی طرف۔ عقیدہ بدا میں یہ ہے کہ اللہ نے میرے لیے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ چند شرائط کے ساتھ لکھا ہے، ان شرائط پہ یہ عمل کرے گا، کیونکہ مختار ہوں نا میں فرشتہ تو نہیں ہوں، میں جو ہے وہ جو ہے جانور بھی نہیں ہوں کہ صرف اور صرف خواہشات ہوں، عقل بھی ہے نا۔ عقل جس کو دی ہے وہ جن ہے اور وہ انسان ہے، جن اور انسانوں کو اللہ نے عقل عطا کی ہے۔ عقل کی بنیاد پر یہ با اختیار ہے، با اختیار ہونے کی بنیاد پر یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا رہتا ہے۔ یہ جو تبدیل کرتا ہے تقدیر کو، اور اللہ کو معلوم ہے یہ اپنی تقدیر کو تبدیل کرتا ہے، مگر اللہ کو پتا ہے کہ تقدیر کو تبدیل کرے گا، یہ اپنی عمر کو یہاں تک لے جائے گا ان شرائط کے تحت۔ اب جیسے ہی وہ شرائط ختم ہوتی ہیں یا پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہ جو فیصلہ ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ شرائط کی تبدیلی پر اس کی زندگی کے فیصلوں کی تبدیلی، یہ ایک بہت مفصل بحث ہے جسے عقیدہ بدا کہتے ہیں۔ سر امام